हेलो फ्रेंड्स, मोहब्बत यूँ भी होती मगर एपिसोड 6। उजाला, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि मैंने तुमसे किस कदर टूट कर चाहा है। तुमने ये हसीन रात अपनी गलतफहमी की नज़र कर दी है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी और अपनी मोहब्बत का बिरामला इजहार करोगी। इस मोहब्बत का जवाब भी तुम्हें मुझसे ही, मगर ये गलतफहमी तुम्हें मुझे से बदजन कर रही है। हारून अपने दिल में इससे मुखातिब थे। इसका चांदनी बिखरता चेहरा इन्हें एक पल को भी चैन से नहीं लेटने दे रहा था। नींद भी इनसे रूठ चुकी थी। रात की आखिरी पहर सोचों ने थका डाला तो इनकी आंख लग गई थी। उजाला फजर की अजान होते ही जाग गई। इसने अपने बराबर में देखा तो बेड खाली था। वो घबराकर उठ बैठी और कंबल एक तरफ रखकर बेड से उतर आई। हारून को सोफे पर लेटकर मुश्किल में और बगैर किसी गर्म चादर, कंबल और रज़ाई के सोते पाया तो इसके दिल में भी मोहब्बत ने जोश मारा। वो इतनी सर्दी में सोफे पर सो रहे थे। इसे बहुत अफसोस हो रहा था। इसके रवैये की वजह से यही बेड पर नहीं लेटे और सर्दी की परवाह किए बगैर सोफे पर ही जैसे तैसे लेट गए। न जाने इन्हें रात भर नींद आ भी सकी होगी या नहीं। वो दुख और परेशानी से सोच ही रही थी और फिर जाते हुए भी इनकी तरफ न जा सकी, बल्कि वॉशरूम में घुस गई। वज़ू करके बाहर आई और जब नमाज अदा करने के बाद आखिर में दुआ करके हाथ फैलाए तो आंसू खुद ब खुद आँखों से बहने लगे। लब खामोश थे और खुदा से इसे अपने रवैये की माफ़ी मांग रहे थे। इस 4 लाख वाली बात पर सही बात जानने की दुआ मांग रही थी और हारून की ज़िंदगी की दुआएं खुद ब खुद इसके लबों पर आती जा रही थी। दुआ के बाद तस्बीह कर रही थी और हारून, जो चंद मिनट पहले जाग गए थे, आंखों पर बाजू रखे बाजू की ओर से इसे देख रहे थे। वो तस्बीह से फारिग होकर जाए नमाज रखकर दोबारा बेड की तरफ आई तो इसकी नज़रें बेख्तियार सोफे पर लेटे हारून पे की तरफ उड़ गईं। इसका दिल खुद ब खुद इनकी जानिब खिंचा चला जा रहा था। इनकी शख्सियत भी तो बहुत सहर अंगेज़ थी। 6 फीट लंबा कद, सफ़ेद रंगत, सियाह आंखें, सियाह घने बाल, घनी मूँछों तले सुर्ख माइल होठ, खूबसूरत नाक नक्शे समेत वो फ़ौरन सनफ़ मुखालिफ की तवज्जो हासिल कर लेते थे। मर्दाना वजाहत का मुकम्मल नमूना थे वो, और कोई भी लड़की इनकी हमसफ़र की तमन्ना कर सकती थी। और वो किस कदर खुश नसीब थी कि इस शख्स ने इसकी यानी उजाला की तमन्ना की थी। उजाला ने हारून को देखते हुए सोचा। वो परेशानी के आलम में अपने दोनों हाथों को मसलती कभी उंगलियों को मरोड़ने लगी। हारून उसकी ये कैफियत देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे और बज़ाहिर सोते बने हुए नज़र आ रहे थे। उफ़, ये क्या करूँ मैं? उजाला ने गुस्से और परेशानी के आलम में बालों में बंधा हेयर बैंड उतार कर बेड पर फेंक दिया। इसके सियाह रेशमी बाल आज़ादी मिलते ही खुशी से इसके शानों पर लहराने लगे। हाय, क्या क़यामत अदा प्यारी लड़की, अब तो मेरे करीब चली आओ। हारून ने इसे बाजू की ओर से देखते हुए दिल ही दिल में सोचा, और यकीन ये कि दिल की सच्ची पुकार ही थी, जब भी तो वो इनकी तरफ बढ़ रही थी। हारून के अंदर खुशी की मसलत दौड़ गई। उजाला इनके करीब पहुंची तो इसने इन्हें जगाने की गर्ज से इनके शहाने पर नरमी से हाथ रखा और फिर न जाने क्या फ़ौरन ही हाथ वापस खींच लिया। चंद लम्हे यूं ही खड़ी रही, वहीं तकती रही, फिर अपने बेड की तरफ बढ़ी गई और कंबल उठाकर ले आई और हारून को पाँव से लेकर बाजू तक कंबल उड़ा दिया। हारून का दायां बाजू सोफे के नीचे लटक रहा था। उजाला का पेट पर बैठ गई और आहिस्ता से इनका हाथ पकड़ा और सोफे पर इनके पहलू में रख दिया, और जो ही वो जाने के लिए मुड़ी, इसका नर्म और मुलायम हाथ हारून के बड़े और मजबूत हाथ में था। वो बुरी तरह घबरा कर इन्हें देखने लगी तो इन्होंने अपना बाजू आंखों पर से हटा लिया और इसे देखते हुए बहुत धीमे और शौक लहजे में बोले, उजाला, मुझे इस कंबल की हरारत नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत की हरारत चाहिए। आप ये क्यों लेटे हैं? बेड पर लेट जाएं। उजाला ने नज़रें चुरा कर कहा। उजाला, तुम क्यों हकीकत से नज़रें चुरा रही हो? हारून ने बड़े प्यार से पूछा। मैं कोई नज़रें नहीं चुरा रही। तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो, हारून ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इसने इनकी आंखों में बमुश्किल देखा और बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? वो बेकरारी से बोले। क्या इस गलतफहमी की सज़ा तमाम उम्र दोगी तुम मुझे? तमाम उम्र के लिए तो आपने मुझे कैद कर लिया है। वो कांपती आवाज़ में बोली। रिहाई चाहती हो? हारून संजीदा लहजे में बोला। नहीं। इसने नफ़ी में सर हिलाया और सिसकियाँ लेकर रोने लगी। उजाला, जब दिल की बात को ज़बान न दी जाए तो ये आंसू दिल का हाल बयाताने लगते हैं। तुम अपने दिल से पूछो कि वो क्यों इस वक्त तुम्हारी इस वक्त तरफ आने पर मजबूर कर रहा है। तुमने मुझे सर्दी में लेटा देख कर अपना कंबल मुझे क्यों उठाया? राज की शदीद नफरत में ये ख्याल का अलाव कैसे जल उठा? पूछो तो दिल से अपने। हारून ने इसके बालों को नरमी से शानों से पीछे हटाते हुए कहा तो इसने एक आंसू बरसाती
آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ان کے سینے سے لگ کر خوب روئے، لیکن اتنی جرأت، اتنی بے باکی اس میں اس ضبط بندھن کے قائم ہو جانے کے باوجود بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کے رونے لگی۔ ہارون ایک ساتھ اور درد بھری آہ بھر کر رہ گئے۔ اجالا کی چسکیاں انہیں بہت دکھ دے رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی چسکیاں کم ہوتی گئیں۔ میں نے اپنے اس ہاتھ کو بغور دیکھا جس ہارون نے اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر اپنی ذات پر اشک آنے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ ہونٹوں پر لگا لیا اور اسے رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ ہارون بیٹا، تمہارا دوست ساجد آیا ہے، اب نبی نے آ کر اطلاع دی۔ اچھا نبی، آپ ایسا کیجیے، چائے ڈرائنگ روم میں ہی بھجوا دیجیے، میں آتا ہوں ابھی، ہارون نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، اماں بھی بولی اور ہارون کمرے سے باہر نکل آئے۔ اب نبی کے جانے کے بعد وہ بھی ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب چلی آئی۔ دراصل وہ سننا چاہتی تھی کہ ہارون 4 لاکھ روپے والے معاملے کا ساجد سے کن الفاظ میں ذکر کرتے ہیں۔ جھوٹ اور سچ کا بھید جاننا چاہتی تھی۔ دل تو ہارون کی بے گناہی کا یقین آ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے کانوں سے اتنی سن کر تسلی کرنا چاہتی تھی کہ میڈم عذرا اسے صاف صاف بات کر سکے۔ لابی میں کھڑے بظاہر پھولوں کو چھیڑ رہی تھی، مگر اس کے کان ہارون اور ساجد کی باتوں کی طرف لگے تھے۔ اسے ان کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اور سناؤ پیارے، رات کیسی گزری؟ ساجد نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر شوقی سے پوچھا۔ بس یار، گزر گئی، ہارون نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ ہیں؟ کیا مطلب گزر گئی؟ ساجد نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کل تو تم بہت خوش تھے، اس نے اپنی اور تمہاری اس دوستی کے 15 سالوں میں کبھی تمہیں اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا تم اجالا بھابھی سے شادی کر کے خوش دکھائی دے رہے تھے، اور اس وقت تمہاری صورت دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے تمہاری خوشی چھین لی ہو۔ آخر ہوا کیا ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ چھوڑو یار، ہارون نے اپنے گھنے بالوں کو انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ساجد یار، وہ سمجھی ہی کہ میں نے اسے میڈم عزرا سے 4 لاکھ روپے دے کے خریدا ہے، ہارون نے دکھی لہجے میں کہا۔ لا حول ولا قوت، ساجد نے فوراً کہا۔ یار، تو نے اجالا بھابھی کو بتایا نہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ تو ان سے سچی محبت کرتا ہے؟ 4 لاکھ تو نے ادارے کے لیے دیے تھے، میڈم عزرا نے اجالا بھابھی کے بدلے کی بات تو محض اپنے لالچ کی سبق کہی تھی۔ تیرا ارادہ تو 4 لاکھ والی بات سے پہلے ہی اجالا بھابھی سے شادی کا بن گیا تھا، اور تو نے میڈم عزرا سے کہا بھی تھا کہ لڑکی کو خریدنے کا کام تو کیا تیرے فرشتے بھی سوچ نہیں سکتے؟ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو ایسا بالکل نہیں۔ یار، میں نے بتایا تھا اسے، مگر وہ نہیں مانتی، ہارون نے افسردگی سے بتایا۔ اجالا بھابھی کو اپنے رشتہ داروں سے بھی تو بہت دکھ ملے ہیں نا، شاید وہ اسی وجہ سے تم سے بدظن ہو گئی ہیں، ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے محبت سے، پر ساجد نے قیاس لگا کر کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، ہارون دکھی لہجے میں بولے۔ مگر یار، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں نے تو دل سے ان کی تمنا کی تھی، بڑے خلوص سے اسے اپنایا تھا، میری محبت نہ کوئی کھوٹ تھا، نہ غرض تھا، نہ ہی حوث، میں نے تو پوری سچائی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پھر یہ کیا ہوا کہ وہ مجھ سے بدگمان ہو گئی؟ اور تو اچھی طرح جانتا ہے ساجد کہ میں نے آج تک کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی، اجالا کو دیکھا، اسے چاہا اور شادی کر لی، تو یہ نا قدری کوئی کیوں میرے جذبوں کی ہوئی؟ یار، میں تو تجھے کبھی بھی رشک نہیں کرتا، تو پھر میرے جذبے کی صداقت پر یہ شک کیوں، یہ بے اعتباری کیوں؟ ہارون، اگر تو کہے تو میں اجالا بھابھی سے بات کروں، ساجد نے انہیں افسردہ لہجہ، فکرمندی اور دوستانہ لہجے میں کہا۔ نہیں یار، وہ میرا یقین نہیں کر رہی تو تیرا یقین کیسے کرے گی؟ آخر تو بھی تو میرا ہی دوست ہے، ہارون نے اداسی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا۔ اچھا یہ بتا کہ اجالا بھابھی کے تایا چچا کے خلاف قانونی چارہ جوئی کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ ساجد نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ یار، پہلے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے، میں تایا چچا کو بھی دیکھ لیں گے، میں تو اجالا کو اس کا حق دلوانا چاہتا تھا، اور میڈم عزرا کی جگہ کوئی ایماندار خاتون اس ادارے میں تعینات کرانا چاہتا ہوں، بلکہ اگر اجالا خود بھی اس ادارے کو چارج سنبھالنا چاہے تو میں کبھی بھی اس کی خواہش کو دور ادا نہیں کروں گا، یہ ادارہ یقیناً اجالا کے نام ہوگا، اجالا کے بابا نے بنوایا تھا، اجالا کو اتنا حق تو حاصل ہے اس ادارے سے متعلق، ہارون نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ تو اب کیا ارادے ہیں، ولیمہ بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ ساجد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو ولیمہ بھی ہو جائے گا، ہارون نے چائے کا سپ لے کر کہا۔ اوکے، پھر میں چلوں، مجھے اخبار کا کچھ کام ہے، ساجد نے کھڑے ہو کر اور باہر نکل آیا۔ اجالا بھی وہاں سے سیدھی بیڈ روم میں آ گئی اور میڈم عزرا کے تحفے میں دیے ہوئے کرسٹل کا گلدان پیکٹ سے نکال کر دیکھنے لگی۔ بہت اچھے ہیں یہ گلدان، ہارون کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور اسے گلدان کو دیکھتا پایا تو قریب آ کر بولے تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔
آپ انہیں باہر پھینکوا دیں، مجھے نہیں رکھنے یہ گلدان۔ اجالا نے سنجیدگی سے کہا، کیوں نہیں رکھنے؟ یہ تو میڈم اظہر نے تمہیں تحفے میں دیے ہیں، اس لیے تو نہیں رکھنے، اجالا نے غصے سے کہا اور گلدان ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ ہارون نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، بہت قیمتی تھے یہ گلدان، آپ مجھے دارالامان چھوڑ آئیں۔ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولی، میں تمہیں دوبارہ اس منافق اور لالچی عورت کے زیر سایہ رہنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، ورنہ ہی تمہیں یہ حماقت کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تم اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہو تو میں بخوشی تمہیں وہاں لے جاؤں گا، مگر آج نہیں، تم آرام کرو، کل لے جاؤں گا۔ ہارون نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بہت سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود تیار ہونے کے لیے بیڈ روم میں چلے گئے۔ شرمندگی سے اجالا نے آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی اور پھولوں کی لڑیوں کو پکڑ کر دل میں گال لپیٹے اور کھونے لگی۔ اس کا دل ہارون کی عظمت اور نیک بنیادی کا قائل ہو گیا تھا۔ ساجد ہونے والی ان گفتگو نے ساری حقیقت پر واضح کر دی تھی۔ وہ بہت نادم تھی، وہ اس کا خیال رکھ رہے تھے اور وہ تھی کہ ان پر شک کرتی رہی۔ اسے بہت افسوس تھا کہ اس نے بہت ہرٹ کیا ہے ہارون کو۔ ہارون، آپ سچے ہیں، مجھے یقین تھا، یقین ہے، ذرا سی بیوقوفی نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں کسی طرح معافی مانگوں آپ سے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے مجھ جیسی لاوارث لڑکی کو سہارا دیا ہے، اپنا نام دیا، گھر دیا، عزت دی اور محبت کے قابل سمجھا مجھے، اور میں نے آپ کو دکھ دے دیا اور سب کچھ ختم کر دیا۔ میں ایسی احمق تو نہیں تھی، میں کیوں آ گئی زبیدہ کی باتوں میں، جبکہ مجھے زبیدہ اور میڈم کی عادتوں کا بخود علم تھا، لیکن شاید مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میڈم اظہر میری شادی پیسے وصول کر کے بھی کر سکتی ہیں۔ اجالا نے دل میں کہا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ دارالامان کی ایک لڑکی جسے سب نائلہ باجی کہتے تھے، ان کی شادی بھی اچانک ہی ہو گئی تھی، اور جب نکاح ہو گیا تو ان کے دلہا نے میڈم اظہر کو ایک بھاری سی وائٹ کلر کا لفافہ دیا تھا۔ وہ لفافہ یقیناً رقم کا تھا، تو میڈم اظہر نے باجی نائلہ کو بھی بیچا تھا۔ اوہ نو! اجالا جوں جوں سوچتی جا رہی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے، ایک کپکپی سی آواز اس کے پورے بدن پر طاری ہوتی جا رہی تھی۔ باجی نائلہ تو بہت خوبصورت تھیں اور ان کا دلہا ان سے عمر میں 25 برس بڑا تھا۔ ایک 25 سالہ خوبصورت لڑکی کی شادی ایک 50 سالہ بڈھے سے کر دی جائے تو میڈم اور باجی نائلہ شادی کے بعد ایک بار دارالامان آئی تھیں، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد کسی کو ان کی خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کا ساتھ کیا ہوا، اب وہ کیسی ہیں۔ میرے بابا جان نے بے سہارا لڑکیوں کے لیے امان دینے کی خاطر یہ ادارہ بنایا تھا، ان کے بعد اس ادارے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا میڈم اظہر نے۔ وہ خوب صدمے سے نڈال ہو گئی تھی۔ اجالا بہت دیر تک سوچتی رہی، جب بیدار ہوئی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی اور دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ ہارون جو صفحے پر ہی سو گئے تھے، ان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ہارون نے بیڈ کے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ گڈ، اب ایسا کرو کہ ڈائننگ روم میں آ جاؤ، انا بیگم سے کھانا لگوانے کا بولو، اتنی دیر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ہارون یہ کہہ کر واش روم میں چلے گئے، لیکن وہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں ہارون سے معافی کس طرح مانگوں؟ اجالا نے پریشانی سے سوچنے لگی۔ میں نے انہیں قریب آنے اور ہاتھ لگانے سے منع کر دیا تھا، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ زبردستی بھی نہیں کی، اور حد یہ کہ بیڈ پر بھی نہیں سوئے، صوفے پر جائے سو گئے۔ کتنا بے آرام اور پریشان کر دیا ہے میں نے انہیں، اف، اب میں کیا کروں؟ تھینک یو فرینڈز، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔